दोस्तों, आज हम आपको एक जालिम शौहर के कुत्ते बनने का वाकया सुनाने वाले हैं। जुल्म करने वाला, इसे तंदूर में जलाने वाला आदमी कुत्ता कैसे बन गया और अल्लाह वाले ने क्या किया। आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। आपने जरूर लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं कि एक अल्लाह का नाफरमान बदजबान इंसान रहा करता था, जिसके पास बहुत पैसा था लेकिन दिल का बहुत छोटा था और इबादत से खोटा था। दुनिया के सामने तो अपने आप को बहुत ऊंचा बताता ताकि लोग इसकी दौलत को देखकर इसको कुछ न बोल सके। जब घर से बाहर निकल कर अकड़ता हुआ चलता, सिर्फ अपने जैसे अमीरों को महफिल में बैठता और दिखावे करता। किसी मस्जिद के सामने से गुजरता तो अपने दोस्तों में तारीफ करवाने के लिए, अपने आप को जाहिर करने के लिए नमाज पढ़ लेता, लेकिन इसका अमल बिल्कुल उलट था। वो हकीकत में मुनाफिक था और इंतहाई कंजूस, दौलत पर सांप बनकर बैठा रहता। इसने जिंदगी में जिन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत की थी वो अल्लाह के वली, फकीर और दरवेश लोग थे, जो अल्लाह के प्यारे होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं। जो अल्लाह ताला की जात का मुनकिर था, अल्लाह ताला को नहीं मानता था जबकि कलमा गो था, दिखावे का मुसलमान था। इसके बावजूद वो अल्लाह ताला के फरमान को ना ही सुनता, ना ही समझता, ना ही अमल करता। वो अल्लाह वालों पर भला कैसे यकीन करता, कैसे इनकी मोहब्बत इसके दिल में दर्द कर जाती। जो अल्लाह का नहीं वो अल्लाह वालों का कैसे हो सकता है। लेकिन जिस औरत से इसकी शादी हुई थी वो अल्लाह की नेक बंदी थी। वो अल्लाह वालों से बहुत मोहब्बत करती थी और इसके घर वालों ने इसकी तरबियत अच्छे अंदाज में की थी। वो अपने शौहर की खुदमत गुजार थी और शौहर क्या करता है क्या नहीं करता इस बारे में नहीं जानती थी। एक आदत जो इसके अंदर बचपन से थी, वो फकीरों और साहिलों को खाली हाथ नहीं जाने देती थी, बल्कि इनको अपने घर से कुछ न कुछ देकर जरूर भेजती थी। और ये इसके वालिदैन ने इसे तरबियत दी थी। शुरू शुरू में इस गुस्ताख शौहर को ये बात नहीं मालूम थी कि इसकी बीवी फकीरों को खाना खिलाती है। एक दिन इसने अपनी बीवी को किसी फकीर को रोटी और पैसे देते हुए देख लिया। वो बहुत गुस्से में आया और अपनी बीवी से दहाड़ कर बोला, ये तुम क्या हरकत कर रही हो। इसने कहा, मैंने क्या कर दिया। वो चीखा। इसने कहा, तुम इस फकीर यानी साहिल को खाना कैसे दे सकती हो। ये गरीब साहिल भिखारी पैसे मांगते रहते हैं, इनको तुम पैसे देती रहती हो, ऐसा कैसे कर सकती हो। मेरे घर के बाहर कोई नहीं आता जाता और ये सब जानते हैं कि मुझे ये बातें पसंद नहीं है। इन दरवेशों का मेरे घर के बाहर भीड़ लगाना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। जब से तुम घर में आई हो तब से इनकी यहाँ पर भीड़ नजर आने लगी है। वो कहने लगी, ये तो बहुत अच्छा अमल है, अल्लाह को बहुत पसंद है। बेहतरीन अमल किसी भूखे को खाना खिलाना। वो बखील आदमी कहने लगा, मुझे नहीं पता ये बला वजह पैसे देते हुए तुम्हें को बुरा लगता है कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है। इनको देने से कोई फायदा नहीं, कोई सवाब नहीं मिलता। ये कोई अच्छा अमल नहीं है। ये पैसे मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं और मेरी मेहनत की कमाई को तुम लुटा रही हो। अभी तो इसने बीवी को बहुत प्यार से समझाया, लेकिन जब वो घर से चला गया, बीवी सोच रही थी, एक तरफ शौहर का हुक्म है और एक तरफ अल्लाह का हुक्म है, यानी किसी गरीब व फकीर को खाना खिलाना या किसी भूखे को खाना खिलाना। सोचने के बाद इसने खुद ही फैसला कर लिया, मैं इनको अपने हाथ से खाना नहीं दूंगी, लेकिन मैं इनके लिए कुछ न कुछ खाने का इंतजाम जरूर करवा सकती हूँ, यानी किसी नौकर के जरिए मैं खाना भिजवा दूंगी। इसलिए मेरा शौहर नाराज भी नहीं होगा और अल्लाह ताला भी मुझसे नाराज नहीं रहेगा। इसके शौहर का गरूर और तकब्बुर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। अपनी बीवी के साथ भी इसका रवैया बिगड़ता चला जा रहा था। वो अफसोस करती और आहिस्ता आहिस्ता अपने शौहर की असलियत इस पर जाहिर हो गई कि ये कोई अच्छा इंसान नहीं है। ये तो कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, लेकिन इसके अंदर मुसलमानों वाली यानी मोमिनों वाली कोई सिफत मौजूद नहीं है। मगर इस साबिर और शाकिर औरत थी। अल्लाह ताला से दुआ करती, अल्लाह मेरे शौहर को हिदायत अता फरमा, मेरे शौहर को तो सीधे रास्ते पर चला। वो इसको अक्सर समझाती, देखने अल्लाह ताला ने आपको इतना अता किया है, अगर आप इसमें से किसी की मदद करते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी बेवा यतीम कमजोर की मदद करते हैं, तो इससे अल्लाह ताला खुश होगा। ये दौलत, ये जायदाद, ये रुपया पैसा, ये सब कुछ तो अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए अता किया है ताकि हम दूसरों के काम आए और कंजूसी ना करें। और कंजूसी बहुत बड़ा गुनाह है। हम अपनी दौलत को संभाल कर रखें और किसी गरीब और जरूरतमंद की मदद ही ना करें। आखिर इससे क्या फायदा। वो कहता, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं,
تو مجھے کنجوس کہتی ہو، جاؤ اپنے کام سے کام رکھو، میں جانوں میرا خدا جانے۔ اس نے کہا آپ اللہ پر چھوڑ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا انصاف بہت بڑا ہے، ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے۔ ایک دن وہ عورت اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھی، دروازے پر کسی ساحل نے صدا لگائی، اگر گھر میں کوئی موجود ہے تو مجھے بھوک لگی ہے۔ پہلے تو اس عورت نے اپنے شوہر کے حقوق پر ساحل کی آواز کو انسنا کرنا چاہا، یعنی اپنے کاموں میں مصروف رہی، لیکن پھر اس کا دل گھبرایا۔ اس کے دل میں خیال آیا ہمارے گھر میں تو روٹی موجود ہے اور بہت ہی زیادہ مقدار میں موجود ہے، کھانے والے بھی کم ہیں اور کھانا بہت زیادہ، تو کیوں نہ اس کو بھی اس کھانے میں شریک کر لوں، لیکن کیسے؟ پھر اس نے کہا ہاں میں نے سوچا تھا نا، میں اپنی نوکرانی کے ذریعے کسی بھی ساحل کو کھانا کھلوا دوں گی۔ اس نے اپنی نوکرانی کو اپنے پاس بلایا اور کہا یہ لو روٹی اور باہر جو ساحل کھڑا ہے جا کر اسے دے دو۔ وہ گئی اور ساحل کو اس نے روٹیاں دے دی۔ اس نے بہت ہی دعائیں دی، اتفاق دیکھیے کہ شوہر اسی وقت گھر میں داخل ہوا۔ روٹی دیتے ہوئے نوکرانی کو اس نے دیکھ لیا۔ اس نے نوکرانی سے کہا تو نے یہ حرکت کیوں کی جبکہ تو جانتی ہے میں سختی کے ساتھ اس کام سے منع کرتا ہوں۔ وہ بیچاری کچھ نہ کہہ سکی۔ پھر اس نے کہا تو اگر مجھے سچ بتا دے گی تو میں تجھے جانے دوں گا، ورنہ تو اسے نوکری سے تمہیں نکال دیا جائے گا اور میں تجھے کسی بھی گھر میں رہنے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دیں صاحب جی، مجھے آپ کی بیگم صاحبہ نے کہا تھا ساحل کو روٹی دینے کے لیے۔ اتنا سنتے ہی وہ غصے میں آ گیا، اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا۔ وہ کہنے لگی میں کیا کرتی، بیچارہ بھوکا تھا، روٹی مانگ رہا تھا اور گھر میں اتنی ساری روٹیاں موجود تھی، ہم کھانے والے کم ہیں، جو نہ ہم کسی اور کو بھی اپنے رزق میں شامل کر لیں۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے برداشت نہ ہوا، اس نے کہا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، کسی کو بھی کھانا کھلاؤ اور اپنا کھانا کسی کو اٹھا کر دے دو، یہ میری محنت کی کمائی کا آیا ہوا رزق ہے، تم کون ہوتی ہو میرے خلاف یہ کام کرنے والی، تمہاری کوئی مرضی یہاں نہیں چل سکتی۔ وہ کہنے لگی لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نہ، آپ تو اللہ کو مانتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا ان بیکار کی باتوں کو، اور آئندہ اگر تم نے میری مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہاں میری حکومت چلے گی۔ اور پھر جاہل مردوں کی طرح اس نے اپنی بیوی کو قسم دے دی اگر تو نے میرے خلاف جانے کی آج کے بعد کوشش کی یا کسی کو بھی، چاہے وہ غریب فقیر ساحل یا کوئی بھی بھوکا یتیم ہو، بیوہ ہو، ہر کوئی بھی ہو، اگر تو نے اس کو روٹی کھانا پانی یا کپڑے دیے تو تجھ پر طلاق پڑ جائے گی، اس دن تیری طلاق ہو جائے گی، نہ تو میری بیوی ہوگی اور نہ میں تیرا شوہر ہوں گا، جو ہمیشہ کے لیے مجھ پر حرام ہو جائے گی، میں تجھے اپنے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ یہ سنتے ہی وہ عورت ڈر گئی، رونے لگی۔ اس نے کہا آپ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں، میں نے تو صرف ساحل کو روٹی دی تھی اور آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، جبکہ طلاق کا لفظ تو اس طرح سے زبان پر نکلنا بھی نہیں چاہیے۔ شوہر نے کہا یہ میرا حق ہے اور میں اس حق کا استعمال کبھی بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو دھکا دیا اور دھتکارتا ہوا باہر چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، جائے نماز بچا کر اس نے نماز پڑھنے شروع کر دی۔ اس نے صلاۃ حاجت ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی یا اللہ یہ کیا ظلم و ستم ہے، میں تو وہی کر رہی ہوں جس کا تو نے حکم دیا ہے، تو مجھے صحیح راستہ دکھا، ایسا راستہ جو سیدھا ہو، سچا ہو، اچھا ہو، سچائی پر چلنے والا ہو، ایسا نہ ہو کہ میں اپنے شوہر کو بھی ناراض کر دوں اور تو بھی مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا عمل کر بیٹھوں جس کی وجہ سے تو مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یا اللہ تو اس سے مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ اس کے بعد اس نے صبر کیا اور اپنے شوہر کے غصے سے بچنے کے لیے اس نے خاموشی اختیار کی، اور پھر بہت دن گزر گئے اور گھر میں کوئی بھی لڑائی جھگڑے کا معاملہ نہ ہوا۔ جب بھی گھر پر کوئی سائل یا فقیر آتا روٹیاں مانگتا وہ نہیں دیتی تھی اور صبر کے کڑوے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ اس دن بہت روتی تھی اور بہت دعا کرتی تھی یا اللہ میں نیکی کرنا چاہتی ہوں لیکن میرا شوہر مجھے نیکی نہیں کرنے دیتا، یا اللہ یہ دولت یہ پیسہ آخر کس کام کا ہے، میرے شوہر کی کنجوسی تو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، اس کو عقل سلیم عطا کر، غریب غربا کی مدد کرنے کی توفیق دے، تیرے نیک بندوں کو خالی ہاتھ بیچتے ہوئے مجھے بہت برا لگتا ہے، یا اللہ مجھے نیکی کا راستہ دکھا دے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگتی تھی کہ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، اپنے شوہر کے ہاتھوں اب اللہ تعالیٰ کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ اس بار کوئی سائل فقیر نہیں بلکہ ایک اللہ والے ادھر آ نکلے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا تھا۔ اللہ والے نے
اس نے ایک عورت کے دروازے پر صدا لگائی، کوئی ہے جو اللہ کے نام پر مجھے روٹی دی؟ یہاں بہت سارے گھر بنے ہوئے ہیں، لیکن یہاں کوئی تو ہوگا اللہ کا نیک بندہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر یہ کام ضرور کرے گا، جس کو دنیا کے کسی بھی فرد کی فکر نہیں، بلکہ وہ تو جو عمل کرتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، جو اللہ کی خاطر آج یہ نیکی کرے اور مجھے ایک روٹی دے دے۔ عورت نے اللہ والے کی آواز سنی، اس کا دل بے قرار ہو گیا۔ اس نے کہا، میرے شوہر تو گھر پر نہیں، کیوں نہ میں ان کو ایک روٹی دے دوں، لیکن اگر میں شوہر کے حکم کے خلاف چلوں گی اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، لیکن یہ فقیر تو اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی مانگ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں ان کو روٹی ضرور دوں گی۔ اس عورت نے اپنی نوکرانی سے کہا، یہ لو 3 روٹیاں اور باہر جو اللہ والے کھڑے ہیں ان کو لے جا کر دے دو۔ وہ نوکرانی روٹی لے کر باہر چلی گئی۔ اللہ والے نے کہا، جو یہاں کی مالکن ہے اس سے کہو کہ وہ اپنے ہاتھ سے روٹی دے، میں اسی کے ہاتھ سے روٹی لوں گا۔ نوکرانی نے جب یہ سنا اپنے مالکن سے آ کر کہنے لگی، آپ کو وہ اللہ والے بلا رہے ہیں اور کہتے ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے روٹی دے دے اور جو چاہیں آپ دے سکتی ہیں۔ اس نے پردہ کیا اور باہر اللہ والے کو 3 روٹیاں دے دی اور ساتھ ہی اپنے شوہر کی تجوری سے جہاں پر سونے کی اینٹیں رکھی ہوئی تھی ایک اٹھا کر درویش کو دے دی۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی محبت انسان کی محبت سے بہت پہلے ہے، اللہ کا حکم کسی بھی انسان کے حکم سے بہت پہلے ہے، اللہ کی محبت ہر ایک محبت سے پہلے۔ ہمیں یہ بات دل میں اپنے بات رکھنی چاہیے، اس نے جو فرما دیا تمہیں وہی کرنا ہے۔ ایک مسلمان ہو کر ایک مسلمان کی مدد کرنی چاہیے، بلکہ انسانیت تو یہی ہے کہ تمہارا شوہر تمہیں روک رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، تم سے نہیں بلکہ اللہ والے گلی سے باہر نکلے، واپسی میں آپ کو وہی بخیل یعنی کنجوس شوہر راستے میں مل گیا۔ اللہ والے کے ہاتھ میں اس نے روٹیاں بھی دیکھ لیں اور سونے کی اینٹ بھی۔ اس کو شک ہوا یہ میری تجوری میں رکھی ہوئی اینٹ ہے۔ اس نے پوچھا، تمہیں یہ روٹیاں اور یہ سونے کی اینٹ کس نے دی؟ اللہ والے نے اس کے گھر کی طرف اشارہ کر دیا، مجھے وہاں سے ملی ہیں، بڑی ہی بھلی نیک خاتون ہے، مجھے جیسے بھوکے کو اس نے روٹی بھی دی اور یہ سونے کی اینٹ بھی دے دی۔ واہ کیا بات ہے، اتنا بڑا دل آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ والے تو آگے بڑھ گئے، لیکن وہ بخیل کنجوس آدمی غصے میں ہولتا ہوا تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور گھر پہنچ کر بیوی سے بولا، میں نے تجھے قسم دی تھی کہ کسی ساحل کو آج کے بعد کچھ مت دینا، تو نے تو روٹی بھی دے دی اور میری تجوری سے نکال کر سونے کی اینٹ بھی دے دی۔ بیوی بولی، ساحل نے اللہ کے نام پر سوال کیا تھا، لہٰذا میں اپنے آپ کو روک نہ سکی، اللہ کا نام لیا تھا اور میں اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ بھی کر سکتی ہوں، سونے کی اینٹ کیا میں تو اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ میں نے آپ کی نافرمانی نہیں کی اور نہ ہی میرے دل میں آپ سے بغاوت تھی، نہ ہی میں نے آپ سے بے وفائی کی، لیکن میرے اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ شوہر بولا، اچھا اللہ تعالیٰ کا نام تجھے بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ سے تو بہت محبت کرتی ہے، جس کے نام پر تو نے سائل کو اس بھکاری کو میرے سونے کی اینٹ اٹھا کر دے دی، اب تو یہ سب کر سکتی ہے، تو اس کے نام پر اپنی جان بھی دے دے گی؟ وہ کہنے لگی، ہاں میں اللہ کے نام پر جان بھی دے سکتی ہوں۔ اگر یہی میری محبت کا ثبوت ہے۔ اپنی بیوی باتوں کو سن کر وہ چیخا، بہت اللہ اللہ کرتی ہو نا، تو اب دیکھتا ہوں تیرا اللہ تجھے کیسے بچاتا ہے۔ بیوی کہنے لگی، کیوں تم اللہ کو نہیں مانتے ہو؟ تم بھی تو مسلمان ہو نا؟ آدمی کہنے لگا، ہاں میں مسلمان ہوں، لیکن میں نے اب تک کوئی بھی کرشمہ نہیں دیکھا ہے۔ بیوی نے کہا، اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھنے کے لیے کیا اس کو آزمانا چاہتے ہو؟ یہ جان، یہ نعمتیں، یہ سب کچھ اللہ نے تو عطا کیا ہے۔ اس نے کہا، تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے، چلو اپنی جان اللہ تعالیٰ کے نام پر دے دو۔ کنجوس آدمی نے جلدی سے تندور کو گرم کیا۔ جب تندور سرخ ہو گیا تو بیوی سے کہنے لگا، اٹھ اللہ تعالیٰ کے نام پر اس تندور میں چلی جا، میں دیکھتا ہوں تیرا رب تجھے کیسے بچاتا ہے۔ عورت کھڑی ہو گئی، اپنے زیورات لے کر تندور کی طرف چل پڑی۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور جلدی سے تندور میں چلی گئی۔ اس بدبخت نے آگے بڑھ کر تندور کا ڈھکن اوپر سے بند کر دیا اور سوچا، چلو ایک عذاب سے میری جان چھوٹی، ایک بہت بڑی مصیبت ٹل گئی۔ یہ میری دولت کو ایسے لٹا رہی تھی جیسے اس کے ہاتھ کی کمائی ہو۔ وہ بہت خوش تھا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ تیسرے دن وہ اللہ والے پھر سے اس کے دروازے پر آئے اور کہا، روٹی ہے تو دے دو، اللہ کے نام پر کیا کوئی دینے والا ہے؟ کوئی سخی ہے؟ کوئی غنی؟ یہ سنتے ہی وہ بھڑک کر بولا، جو روٹی دینے والی تھی وہ چلی گئی۔ اللہ والے نے کہا، کہاں چلی گئی؟
تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اللہ والا کہنے لگا اچھا 3 دن ہو گئے ہیں، جاؤ جا کر ذرا تندور کا ڈھکن اٹھا کر دیکھو۔ یہ سنتے ہی وہ بڑا حیران ہوا، آخر ان کو کیسے پتا چل گیا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ اس اللہ والے نے کہا مجھے پتا ہے تو نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے، اللہ کا حکم ہے جا کر تندور کا ڈھکن اٹھا کر دیکھ۔ آپ نے اس انداز میں یہ بات کی کہ وہ کام کر رہ گیا۔ وہ واپس تندور کے پاس آیا، اللہ کے ولی بھی اس کے پیچھے چلے آئے۔ اس نے تندور کا ڈھکن اٹھا کر اندر جھانکا اور سوچا کہ اب تک تو جل کر راکھ گئی ہوگی، اس کی ہڈیوں کا سرما بن گیا ہوگا، اب تو ہڈیاں بھی نہیں بچی ہوں گی۔ لیکن یہ منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، اس کی نیک بیوی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے صحیح سلامت اندر بیٹھی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ اب غیب سے اللہ تعالیٰ کی اللہ والے کو آواز آئی، اس سے کہہ دو کہ یہ تجھے علم نہیں کہ آگ اللہ کے دوستوں کو نہیں جلاتی ہے، اس لیے اللہ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی دوست کو آگ میں کبھی بھی نہیں جلاتا ہے، لیکن اب تیری باری، تو جہنمی کتا ہے، تو نے اپنی بیوی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، تو سمجھتا ہے کہ تو زمین پر خدا بنا بیٹھا ہے، جبکہ تو نہیں جانتا خدا تو وہ اللہ ہے جس کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ نیک عورت باہر آئی، چمکتا نورانی چہرہ، ایسا لگ رہا تھا مانو 3 دن پھولوں میں بیٹھ کر آئی ہو۔ وہ شوہر تو کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کنجوس آدمی کا حال اب کیا ہونا تھا، یہ دنیا دیکھنے والی تھی۔ دنیا کو پتہ چلنے والا تھا کہ جو اپنی دولت کو سنبھال کر رکھتا ہے، سمیٹ کر رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ اس کا انجام کیا کرتا ہے۔ اب اس کی شکل کتے جیسے بن گئی اور اسے آگ میں دھکیل دیا گیا اور آگ میں وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اپنے پاس مال کو سمیٹ کر رکھنے والا مال کو برت نہ سکا اور جہنمی کتا بن گیا۔ اللہ کے ولی نے اس عورت سے کہا اے نیک عورت، تو نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یاد رکھنا یہ انسان تجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹا دیتا اور ایک دن تم سے کہتا کہ تم اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جاؤ، اور یہ بات کبھی ممکن ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے اس کا انجام ایسا ہوا۔ اگر اس کو عقل آنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے اسی وقت عقل عطا فرما دیتا، یہ معافی مانگ لیتا، توبہ کر لیتا، لیکن یہ کبھی بھی سدھرنے والا نہیں تھا۔ اور جب اللہ اپنی رسی کو کھینچتا ہے تو انسان کو دنیا میں اس کا انجام دکھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔